अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की ज़ेर सदारत 275वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का आज इनकाद हुआ है और इस कॉन्फ्रेंस में जिन चीज़ों को हाईलाइट किया गया, जिस पर जोर दिया गया, ज़रा हम क्विकली उस पर नज़र दौड़ा लेते हैं। इस फोरम ने ऑपरेशन ग़ज़बुल हक़ के ज़रिए दहशत गर्दों और उनके मुआविन इंफ्रास्ट्रक्चर की मुसलसल तबाही का अहाता किया। शुरका ने यह कहा कि अफ़गान तालिबान रजीम की गैर मंतकी और गुमराह कुन जो पॉलिसीज़ हैं उनके तहत खवारिज और दीगर दहशत गर्द तंजीमों को महफूज पनागाहें फराहम की जा रही हैं और इसके हवाले से ऑब्वियसली इकदाम किए जा रहे हैं। न सिर्फ फितनतुल खवारिज को बल्कि उनके जो सहूलतकार हैं उनके खिलाफ ऑपरेशंस किए जा रहे हैं और ये टारगेटेड बेस्ड ऑपरेशन है, टारगेट बेस्ड ऑपरेशन इस वक्त किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी इस मौके पर कहा कि अफ़गान तालिबान रजीम हालिया दिनों में एक मुसलसल प्रोपेगेंडा के तहत पाकिस्तान पर अफ़गानिस्तान के अंदर शहरियों को निशाना बनाने का एक झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है। इसमें कोई सदाकत नहीं है, ये गुमराहकुन बयानियाँ है जिसमें ये कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो कोशिशें कर रहा है उसको नाकाम किया जाए, उसको नुकसान पहुँचाया जाए। और तालिबान रजीम की एक मुनज़्ज़म डिसइन्फॉर्मेशन मुहिम का ये हिस्सा है जो इस वक्त किया जा रहा है। और इसके अलावा मार्का हक़ के हवाले से बात हुई, उसको 1 साल होने को है। 10 मई को हम सब ये जानते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ जारियत की गई इंडिया की जानिब से और पाकिस्तान ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान ने ये जंग जीती। इस हवाले से कहा गया कि मार्का है कौमी इत्तेहाद, इज्तिमाई अज़्म और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ के गैर मुतज़लज़ल अहद की अक्कासी करता है। और कौमी सतह पर मार्का है की याद मनाना, हम ये देख रहे हैं कि इस हवाले से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनकाद किया जा रहा है, रैलियाँ भी निकाली जा रही हैं। पूरी कौम हमें इस तमाम तर इस वक्त जो ये हालात थे जंग के, उसमें तमाम हम सियासी जमातें और तमाम पूरी कौम जो है वो सब शाना बशाना अपनी अफवाज के साथ खड़े थे। और जो हमने इत्तेहाद देखा, जिस तरह मुत्तहिद हुए दुश्मन के ख़िलाफ़, शायद इससे पहले हमने कभी नहीं देखा था। उन्होंने कहा कि ये जो याद मनाई जा रही है भारतीय मुतकब्बिराना सियासी सोच के लिए वाज़ेह पैगाम है कि पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद, मजबूत और हर लिहाज से मुकम्मल तौर पर तैयार है। ऑब्वियसली ये बड़ी अहम चीज़ें हैं और आज की ये जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ एक लंबे अरसे से जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान ये जंग पहले जीत चुका था, लेकिन बदकिस्मती से ये जंग एक मरतबा फिर पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर दी गई। और अब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जिस तरह से दहशत गर्दों का खात्मा कर रही हैं, फितनतुल खवारिज, फितनतुल हिंदुस्तान का खात्मा करने के लिए जिस किस्म की स्ट्रैटेजी अपनाए हुए हैं, उससे इस वक्त ये दुश्मन बौखला गया है और मासूम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। चूँकि आप सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे, उनका आप सामना नहीं कर पा रहे, उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे, तो इस वक्त मासूम लोगों को और उसमें भी ख़ास तौर पर इस्लामी स्कॉलर्स को निशाना बनाया जा रहा है। आज इसी किस्म का एक बड़ा अफसोसनाक, अलमनाक वाक़या हुआ है जिसमें मारूफ आलिम दीन मौलाना इदरीस जो हैं उनको दहशतगर्दी के एक हमले में शहीद कर दिया गया है। मौलाना साहब जो हैं वो घर से मदरसे में जाते हुए जा रहे थे जब उनको गोलियों को निशाना बनाया गया। और सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से इस हमले की सख्त मजम्मत की गई है और दहशत गर्दी के ख़त्म करने का जो अज़्म है उसको भी एक मरतबा फिर दोहराया गया है। फितनतुल खवारिज की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में सिविलियन आबादी पर बुज़दिलाना हमलों का ये सिलसिला जारी है। ये कोई पहला हमला नहीं है जो इस्लामिक स्कॉलर्स पर किया गया है। उससे पहले भी हमने देखा कि कुछ अर्सा पहले से इस किस्म के वाक़यात किए जा रहे हैं। जो हमारे स्कॉलर्स हैं वो पाकिस्तान के हवाले से बड़ा एक सॉफ्ट इमेज रखते हैं, बड़ा ज़बरदस्त सा चेहरा है पाकिस्तान का, उनको निशाना बनाना यकीनन ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी हम सब भरपूर मजम्मत करते हैं और आज भी एक बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान का। इस हवाले से भी प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे और मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा देती हूँ। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं रशीद साफ़ी साहब, उनके साथ तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब, नाज़िया मुस्तफ़ा साहिबा और हुमायूं ख़ान साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। साफ़ी साहब, सबसे पहले कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के हवाले से हम बात करेंगे। आज जो पॉइंट्स सामने आए हैं और दहशत गर्दी के हवाले से जो अज़्म हमें एक मरतबा फिर नज़र आया है, अफ़गानिस्तान की तरफ से जो गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उसके हवाले से भी बात हुई है, मार्का हक़ के हवाले से भी बात हुई है और दूसरा जो बहुत बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है, मैं चाहूँगी कि उसके हवाले से बात कीजिएगा। जी, सबसे पहले तो ये मौलाना इदरीस साहब की शहादत जो है एक बहुत बड़ा अलमिया है, कौमी अलमिया है, दीनी अलमिया है
اور ان جیسے جو بالغ نظر علماء کرام ہے ان کو اس طریقے سے ٹارگٹ کرنا وہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کے معاشرے کے لیے بہت بڑے زیاں کا ایک سبب بنتا ہے۔ جو کور کمانڈر اجلاس ہوا ہے، مولانا ادریس صاحب پہ بھی بات کریں گے، لیکن چونکہ ایک تسلسل میں آرمی چیف اور فیلڈ مارشل پاکستان کے جنرل عاصم منیر صاحب نے جو کور کمانڈر کے اجلاس سے آج خطاب کیا ہے، تو اس میں بھی اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ فتنۃ الخوارج پاکستان کے ان تمام قوتوں کے دشمن ہیں جو ملک میں سلامتی اور امن کے داعی ہیں۔ مولانا صاحب بھی اسی قسم کے ایک داعی تھے، اس لیے ان کو فتنۃ الخوارج نے رستے سے ہٹانا ضروری جانا۔ اور آپ نے خود اپنے ابتدائیہ میں کہا کہ مولانا صاحب ان علماء کرام میں سے تھے جو پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کے سلامتی کے جو ضامن ادارہ ہے فوج اور خصوصاً جنرل عاصم منیر صاحب کی کاوشوں کے کھلے دل سے اعتراف بھی کرتے تھے اور برملا اس کا اظہار منبر پہ بیٹھ کے کیا کرتے تھے۔ تو یہی وجہ تھی کہ ان کو رستے سے ہٹایا گیا، لیکن افواج پاکستان کا حوصلے بلند ہے۔ شہادت اس خاندان سے پہلے بھی ہوئی ہے، مولانا ادریس کا جس خاندان سے تعلق ہے، مولانا حسن جان صاحب شہید جو تھے ان کے داماد ہے یہ، اور جو پاکستان کے بہت بڑے جو دینی مدرسہ ہے جامعہ حقانیہ کوڑا خٹک، اس میں مدرس تھے، مدرس اعلیٰ تھے وہاں پہ، تو ان کی اپنی دینی خدمات بھی تھی، اور آج ان کا خون جو گرا ہے وہ بھی وطن کی حرمت اور پاکستان کی حفاظت کرنے والی قوتوں کی حمایت کی پاداش میں ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش ہوا، لیکن شہادت کا اعلیٰ درجہ انہوں نے پا لیا، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے۔ کور کمانڈر اجلاس میں جو 4 بنیادی باتیں کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ افواج پاکستان ملک کی سلامتی کے لیے کمر بستہ ہے، مارکہ حق اور بنیان المرصوص کے حوالے سے جو پاکستان کو کامیابیاں نصیب ہوئی ہے، ان تمام کامیابیوں کا 1 سال کے دوران جو پاکستان کا امیج بہتر ہوا، جو سیکیورٹی ناقابل تحصیل ہوئی ہے، اس حوالے سے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا، اور آرمی چیف نے ایک دفعہ پھر کہہ دیا ہے کہ قوم جو ہے دہشت گردی، فتنۃ الخوارج اور فوج کی حمایت میں اور اداروں کی حمایت میں اور سب سے بڑھ کے پاکستان کی سلامتی کی حمایت میں بنیان المرصوص ہے، یکجان ہے اور یکسو ہے، اور پاکستان کے ادارے جو ہے وطن عزیز کی حفاظت کے لیے بالکل چوکس ہے۔ انہوں نے بھارت کو آئینہ دکھاتے ہوئے کہا کہ آج جو ہم مارکہ حق کی جو یاد بنا رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت کو ان کے متکبرانہ رویے کی یاد دلائی جائے کہ وہ مستقبل میں ایسی کوئی غلطی نہ کرے، ورنہ ان کی بہت زیادہ اذیت ہوگی۔ جو 1 سال میں جو بھارت ابھی تک اپنا زخم چھاٹ رہا ہے، تو ان کو اس دفعہ ایسے گاؤ لگیں گے جو پھر مندہم ٹھیک ہونے کے قابل نہیں ہوں گے۔ دوسری بات انہوں نے، ایک تو یہ مشرق کی بات ہو گئی کہ ان کو متنبع کیا گیا، مغرب کی سائٹ پہ پاکستان کی نظریں لگی ہوئی ہے، اور پاکستان بہت باریک بینی سے طالبان رجیم کے اندر جو چالاکیہ ہے، جو پاکستان کی سلامتی کے ساتھ جو کھیلا جا رہا ہے، اس حوالے سے بھی کور کمانڈر اجلاس میں یہ بات بالکل واضح طور پر طالبان رجیم کو بتائی گئی ہے کہ افواج پاکستان اور پاکستانی عوام ان کی چالاکیوں اور ان کی کرتوتوں سے آگاہ ہے، اور ان کا جو میڈیا وار ہے، جو ان کا ان کے جو پروپیگنڈا سیل ہے، جو ظاہر انڈیا ہی کی سرپرستی وہ چل رہے ہیں، اس کو غلط قرار دیا ہے، اس کو بالکل فیک قرار دیا ہے، اور ان کو راہ راست پہ آنے کی ایک ترغیب بھی دی گئی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں تھی، میرے خیال میں باقی دوست بھی اس پہ ضرور اظہار خیال کریں گے، کیونکہ دونوں موضوعات اتنے وسیع ہیں نائید کہ اس پہ بہت بات کی جا سکتی ہے،
لیکن ہم مولانا حسن جان صاحب کی شہادت کو سلام پیش کرتے ہیں اور افواج پاکستان کے کور کمانڈر اجلاس میں جو پاکستان کی حفاظت کی یقین دہانی قوم کو کروائی گئی ہے اس پہ اطمینان کا اظہار کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آج کا جو کور کمانڈر اجلاس ہوا ہے اس میں آبویسلی دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے جو اسٹریٹجی ہے اس کے بارے میں بات ہوئی ہے، اس کو ریوائز کیا گیا ہے اور یہ یقین دہانی بھی کرائی گئی ہے کہ عوام کے جان و مال کی حفاظت کی جائے گی۔ ساتھ ہی ساتھ ہم نے مارکہ حق میں جس طرح سے اپنے دشمن کو خاک چٹائی اور جس طرح سے پوری دنیا نے دیکھا کہ جو ہزیمت انڈیا کو اٹھانی پڑی اس کے حوالے سے بھی بات کی گئی، اور افغانستان کی جانب سے جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اوور آل ہمیں بڑا یہ ایک کمپریہنسو ساری اپروچ نظر آ رہی ہے، ایک ہولسٹک اپروچ اس کور کمانڈر کانفرنس میں نظر آئی ہے۔ پھر مولانا ادریس صاحب کی شہادت کے حوالے سے اس موقع پر بھی جو دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے میسج دیا گیا ہے، یہ میسج بہت اہم ہے۔ واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ شکریہ ناہید۔ دیکھیے، یہ جو کور کمانڈر کانفرنس، ویسے تو ہمارے یہاں کور کمانڈر ایک خاص دورانیے میں ہوتی رہتی ہے، لیکن یہ اس کی سگنیفیکنس دو ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ جو ہمارا رائے حق آپریشن ہے ان کے سندور کے جواب میں، جی، اس کی پہلی سالگرہ ہم منا رہے ہیں، مارکہ حق کی بات، ہاں مارکہ حق کی، اور انہی دنوں میں پاکستان بھارت کے بے ایمانہ حملے کی زد میں تھا، اور اس مرحلے پر پاکستانی قوم یکجان ہو کر دشمن کا مقابلہ کر رہی تھی۔ پاکستانی قوم، پاکستان کے ادارے، پاکستان کی قیادت کسی بھی تفریق کو بالائے طاق رکھ کے وہ کر رہے تھے۔ تو آج اس کی صرف یاد بنانا مقصد یہ نہیں ہے، یہ مقصد کے حصول کا ذریعہ ہے۔ کیا ہے مقصد؟ مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہماری سرحد پر، مشرقی سرحد پر جو دشمن بیٹھا ہوا ہے، یہ اس قدر بد نیت اور فطور ذہن میں فطور رکھنے والا دشمن ہے جس پر آپ کبھی اعتبار نہیں کر سکتے۔ گزشتہ کامیابی کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ یہ ہمارا آپریشن جو ہے وہ جاری ہے اور ہم پاکستان کے خلاف عزائم رکھتے ہیں، اور کبھی آپ نے کسی وزیر اعظم کے منہ سے اس قسم کی واہیات اور غیر ذمہ دارانہ گفتگو سنی کہ تم لوگوں کے لیے میرے پاس گولی ہے؟ آپ کو یاد ہے نا نریندر مودی کی یہ تقریر؟ بالکل یہ تقریر، یہ مائنڈ سیٹ، اور اس کے ساتھ اس وقت جو انڈیا میں الیکشن ہو رہے ہیں، اور الیکشن میں آپ کو معلوم، جیسے خاص طور پہ بنگال کا الیکشن ہے، آپ کو معلوم ہے کہ 90 لاکھ لوگ جن میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، ان کے ووٹ خارج کر دیے گئے اور بی جے پی کو جتایا گیا۔ کیا مقصد ہے؟ یہ وہ بھارت کا مائنڈ سیٹ ہے، وہ مسلمانوں کے خلاف اس کا طرز عمل ہے، چاہے وہ پاکستان کے خلاف ہو، چاہے وہ بنگلہ دیش کے خلاف ہو۔ تو اس وقت اس حکمت عملی، ایک حکمت عملی کا دو رخی حکمت عملی، ایک یہ کہ پاکستان کو سزا دینی ہے، اور دوسرے جو بنگلہ دیش ان کے اثر سے نکل گیا ہے اس کو واپس رہنا۔ بنگال کے الیکشن کا جو یہ دھاندلی زدہ الیکشن ہوئے اس کا مطلب یہ ہے۔ تو یہ ہے سگنیفیکنس آپ کے کور کمانڈر کانفرنس کی۔ اس سچویشن میں آپ کو حکمت عملی تیار کرنی ہے، آپ کو نہ صرف آپ کو دفاعی حکمت عملی تیار کرنی ہے، اس کی سازشوں کو اور سازشوں کے تانے بانے پہ نظر رکھنی ہے، اور اس کے علاوہ ٹیکنالوجی پہ نظر رکھنی ہے۔ جس ٹیکنالوجی سے آپ نے گزشتہ جنگ میں انہیں شکست دی ہے، اس سال بھر کے عرصے میں یقیناً انہوں نے بہت اس میں ہاتھ پاؤں مار کے اپنے آپ کو ہمارے برابر کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس سے آگے بڑھنا ہے۔ تو یہ ہے کور کمانڈر کانفرنس کی ایک سگنیفیکنس۔ اور دوسری سگنیفیکنس جو ٹیررزم کی بات ہے، دیکھیے جب باڑ کھیت کو کھانے لگتی ہے، میرا اشارہ ٹی ٹی پی اور اس قسم کے دہشت گردوں کی طرف ہے، جب وہ اپنے سرپرستوں کو، اپنے عوام کو، اپنے لوگوں کو اور اپنی ریاست کے خلاف سرگرم عمل ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں کہ باڑ کھیت کو کھا رہی ہے۔ تو ایسے موقع پر باڑ کا صفایا بڑی حکمت کے ساتھ کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت یہ جو ہمارا یہ آپریشن ہے ان کے خلاف، ٹیررسٹوں کے خلاف، غضب للحق، تو دراصل اس کو ہر مرحلے اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے، اس پر نئی حکمت عملی اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت
دشمن کہاں کہاں موجود ہے, کس طرف اس کی پیش رفت ہو رہی ہے, کس طرف سے وہ پسپائی اختیار کر رہا ہے, اور کہاں کہاں سے دشمن سے مراد انڈیا وغیرہ اور اسرائیل بھی شامل کر لیں, تو یہ سب جو ہے اس کی پشت پہ کیسے آ کے کھڑے ہو گئے ہیں, کیا حکمت عملی اختیار کر رہے ہیں. تو ایسے مرحلے پر پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ کو, جیسے کہ حافظ عاصم منیر صاحب کی قیادت میں ہماری یعنی ملٹری لیڈرشپ کھڑی ہے بڑی, یعنی کیا کہتے ہیں چاقو چوبند, اور بالکل اسی طرح سے سیاسی قیادت کو بھی اسی طرح سے الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. تو یہ خوشی کی بات ہے کہ ہماری دونوں طرح کی لیڈرشپ ان معاملات میں جاگ رہی ہے, اپنا کردار ادا کر رہی ہے, اور سچ یہ ہے کہ ان کی اس حکمت عملی اور اس بہادری اور ان کی فرشناسی کی وجہ سے پاکستانی قوم کا عزم بھی بلند ہے, اور انہیں اعتماد ہے کہ دشمن کو آئندہ بھی اگر دشمن نے کبھی ایسا کوئی گڑبڑ کی تو اسے بھی فٹنگ جواب دیا جائے گا. ٹھیک ہے ناصیہ, جو ہماری اس وقت اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے جا رہے ہیں, اس کو ریوائز کیا گیا ہے. ظاہر ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ اس کا احاطہ کیا جائے کہ اس سے اب تک کتنی ہمیں کامیابیاں ہوئی ہیں, ہم نے دشمن کو کتنا نقصان پہنچایا. اس کے حوالے سے بھی آج کے پروگرام میں گفتگو, آج کی اس کانفرنس میں گفتگو ہوئی ہے. پھر دونوں اطراف میں جو ہمارے دشمن موجود ہیں ان کو بڑا اسٹرانگ میسج دیا گیا ہے کہ آپ کی تمام تر اسٹریٹجی کو ہم سمجھتے ہیں, جو آپ ڈس انفارمیشن مہم کا حصہ ہے, جو آپ گمراہ کن پروپیگنڈا کر رہے ہیں افغانستان کے حوالے سے, پھر مارکا حق کے حوالے سے انڈیا کو بھی جواب دیا گیا ہے. یہ اپنی جگہ بہت اہم ہے, اس کی سگنیفیکنس پہ بھی میں چاہوں گی کہ بات کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آج ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے, علماء کرام کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں, مولانا ادریس صاحب کے حوالے سے, ان کا علمی مقام ہم سب جانتے ہیں کہ کس قدر اعلیٰ تھا. قرآن و حدیث کی تدریسی اور دینی خدمات کے حوالے سے وہ بہت بڑا نام تھے پاکستان کا. ان کی شہادت کو ایک بہت بڑا نقصان اور ایک بہت بڑا خلا قرار دیا جا رہا ہے علمی اور دینی حلقوں میں. اس کی یقیناً ان کی شہادت اور آج جو دہشت گردی ہوئی ہے اس کی ہم مذمت کرتے ہیں, لیکن اس حوالے سے ہم بہت رنجیدہ بھی ہیں. بالکل, بہت شکریہ ناہید. پہلے اگر ہم کور کمانڈر کانفرنس کی بات کریں, ویسے تو روٹین میں یہ کچھ عرصے کے بعد کور کمانڈر کانفرنس کا انعقاد ہوتا ہے. اس میں جب پہلی ایک ان کی اسٹریٹجی پلاننگ یا حکمت عملی تیار کی جاتی ہے, مختلف ایشوز کے اوپر ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے کہ ہمارے کیا ٹارگٹس تھے, ہم نے کتنے اچیو کیے, نیکسٹ ہمارا کیا ٹارگٹ ہے. ابھی دیکھیے جنرل عاصم منیر کی قیادت میں ہم نے کتنی بڑی کامیابیاں جو ہیں وہ اس 1 سال کے عرصے میں اگر ہم دیکھیں, چاہے ہم آپریشن بنیان المرصوص کی بات کریں, مارکہ حق کی بات کریں, آپریشن غضب الحق کی بات کریں, یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اور خاص طور پر ایسے موقع کے اوپر جب ہم یہ اپنی 1 سال مکمل ہونے پر اپنی کامیابی کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے ملک میں تقریبات بھی ہو رہی ہیں, مختلف اسکولوں میں, آرگنائزیشنز میں, اداروں میں, ہر کوئی تعریف کر رہا ہے. پوری دنیا نے بھی دیکھا پاکستان نے کس قدر اپنی ایک بہتر حکمت عملی سے اپنے دشمن کو جو ہے وہ دھول چٹائی ہے. تو کانفرنس میں یقیناً ان سب پہلوؤں کے اوپر بات کی گئی ہوگی. اگر ہم بھارت کے کانٹیکس میں بات کریں, جیسے 10 مئی آنے والا ہے اور اس دن بھی بہت بڑی تقریبات کا اہتمام کیا جائے گا ملک میں, تو یہ ایک آپشن جو ہے اس کو یہ خارج امکان نہیں ہے کہ اس کی طرف سے کوئی ایسا ایڈونچر وہ کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ پاکستان کی کامیابیاں ان کو اس طرح سے ہضم تو نہیں ہوتی ہیں, اور ان کی کچھ نہ کچھ ایسے شواہد آن لائن یا سوشل میڈیا پہ ہمیں کچھ چیزیں نظر بھی آ رہی ہیں کہ ان کی بارڈر کے اوپر جو موومنٹس ہیں, خاص طور پہ جو پنجاب والی سائڈ کے اوپر چیزیں ہیں, وہ انہیں تھوڑی سی اس میں ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں پچھلے 1-2 دن سے اگر ہم دیکھیں. اور دوسری طرف اگر ہم افغانستان کی بات کریں, آپریشن غضب الحق جو تھا, ہم نے پہلے بھی اس پہ بات کی کہ ہم نے عید سے پہلے رمضان میں اس کو پاز کر دیا تھا, پھر بعد میں دوبارہ سے جب ان کی طرف سے ہمیں کی کارروائی ہمارے اوپر مسلط کرتے ہیں تو ہم اس کا رپلائی کرتے ہیں. اور ابھی جو لیٹسٹ ساری سینیریو بن رہا ہے اس کے اوپر یقیناً پاکستانی فورسز جو ہیں وہ اپنی نظر رکھے ہوئے ہیں, اور بہت اچھے سے رکھے ہوئے ہیں ہمارے مشرق اور مغرب دونوں سرحدوں کے اوپر جو ہے. اور ابھی آپ نے مولانا صاحب کی بات کری, نو ڈاؤٹ یہ بہت بڑا لاس ہے جب بھی دہشت گردی کا کوئی واقعہ ہوتا ہے, چاہے وہ ہمارے عام شہری ہوں, اور پھر وہ اگر تو اس لیول تک کی پرسنالٹی کو ٹارگٹ کیا جائے, یقیناً یہ بہت بڑا لاس ہوتا ہے. اور اس پہ جتنا بھی اس کی مذمت کی جائے کم ہے, جو بھی اس کے جو اس میں ملوث ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. جیسے کہا جاتا ہے کہ 4 ٹیررسٹ ہیں جنہوں نے ان کی گاڑی کے اوپر اٹیک کیا, تو یقیناً ان کی جو خدمات ہیں ان کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. لیکن دہشت گردی کی جو کاروائیاں ملک میں ہوتی ہیں, اس کے لیے ہماری پاک فوج کی جو حکمت عملی ہے وہ ہمیں اس طرح سے بھی ایک بہت ایکٹیو اور ایک بہت بھرپور نظر آتی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ دہشت گردی کی
کی کارروائیاں گو کہ اکا دکا ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن اس طرح سے اب اٹیک نہیں ہو رہے جس طرح سے پہلے ہوتے تھے، جس طرح سے افغانستان کی طرف سے بھی ہمیں انگیج کیا جاتا تھا. ہم نے دیکھا اس میں بہت زیادہ کمی آئی ہے، اور یہ ساری جو چیزیں ممکن ہو پائی ہیں یہ جنرل عاصم منیر کی قیادت میں. انہوں نے ہر طرف سے ہم دیکھیں، چاہے ہمارے ملک کے اندرونی معاملات ہیں، ہمارا مشرق کا بارڈر ہو، مغربی سرحد ہو، چاہے ہم امریکہ اور ایران والے معاملے میں اپنی سفارتی کوششوں کی بات کریں، ہر مرحلے پہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی سول اور ملٹری قیادت نے مل کے ہی اس ملک کو ہر بحران سے نکالا ہے اور دشمن کے ہر وار کا بھرپور طریقے سے جواب دیا ہے. اور انشاءاللہ آگے بھی اگر کسی نے اس طرح کا ایڈوینچر کرنے کی کوشش کی، خاص طور پہ جو ہمارے دونوں سرحدوں کے اوپر ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں دشمن جو پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھتے ہیں، تو ان کو یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری پاک فورسز اور ہماری جو حکومت وقت ہے وہ بھرپور تیار ہے. آپ لوگوں کے کسی بھی اس طرح کا مس ایڈوینچر کا اگر سوچا بھی تو ہم بھرپور جواب دیں گے. جو آپریشن سندور کو آگے بڑھانے کی ہمایوں خان صاحب بات کی جاتی ہے، وہ اوبویسلی ہم سب یہ جانتے ہیں کہ کھسیانی بلی کمبا نوچے، جب اپنے ہی لوگوں کو جواب دینے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو پھر آپ اس قسم کے دلاسے ان کو دیتے ہیں. بہرحال آج کی کور کمانڈر کی جو سگنیفیکنس ہے وہ میں چاہوں گی کہ آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور یہ جو آج واقعہ ہوا دہشت گردی کا، اس کے حوالے سے یور ٹیک. جی تھینک یو ناہید. جس طرح بھی ڈاکٹر صاحب نے کہا اس کی ٹائمنگ بڑی اہم ہے. ویسے تو پیریوڈکلی یہ ہوتی ہے، لیکن آج کی جو کانفرنس تھی وہ ایک ایسے وقت پہ ہو رہی ہے یا ہو رہی تھی جس میں جو ہے آپ خطے کی جو صورتحال دیکھیں، وہ مشرق وسطیٰ کا دیکھ لیں، اس کے علاوہ ساؤتھ ایشیا کے اندر دیکھ لیں، تو یہ ان ساری چیزوں کا احاطہ کرتی ہے. سٹارٹ انہوں نے جو کور کمانڈرز کانفرنس تھی وہ کی اس معاملے سے جس میں آپ نے دوسرا سوال اٹھایا کہ انہوں نے جو ہے مادر وطن کے اوپر جو شہید ہونے والے ہماری مسلح افواج کے لوگ ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے والے لوگ ہیں، یا جو عام شہری ہیں، اور جس میں مولانا ادریس صاحب جو ہیں ایک بہت بڑا دینی نام تھا، ان کے اوپر جو اٹیک تھا تو اس پہ انہوں نے ان کو جو ہے خراج تحسین پیش کیا، تمام لوگ جنہوں نے اپنی اپنی جانیں دیں. پھر اشارہ جو تھا وہ 3-4 چیزوں کی طرف بڑی اسپیسیفکلی وہ تھا. ایک تو جو آپ نے انٹروڈکشن میں بھی کہا کہ جو افغان رجیم ہے مس انفارمیشن کا سہارا لیتے ہوئے اپنی عوام کے جو ان کے انٹرسٹ ہیں اس کے برعکس حرکتیں کر رہے ہیں، اور ان کو ہم نے نہیں، باقی انٹرنیشنل کیپٹلز بھی وارن کر چکے ہیں لیکن وہ نہیں کر رہے. یہ افغان کی عوام کو جو ہے سپورٹ نہیں کر رہے. دوسرا جو ہے انہوں نے خطے کی صورتحال کے اوپر بھی جو ہے ڈسکشن کی کہ پاکستان جو اپنا کلیدی کردار ادا کر رہا ہے، ہم گفتگو کے ذریعے، ہم ڈائلاگ کے ذریعے، ہم بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کرنے کی طرف سب کی توجہ دلانے کی کوشش کر رہے ہیں، انکلوڈنگ GCC کنٹریز اور انکلوڈنگ ہم اپنے ہمسایہ ملک انڈیا کو بھی یہ بار بار جو ہے بتا چکے ہیں، وارن کر چکے ہیں. اور پھر یہ اس سال کا جو یادگار جو ہم منا رہے ہیں مارکہ حق کی، اس کی اوپر بھی گفتگو ہوئی اور بتایا گیا کہ ہم آپریشن سندور کے جواب میں جو ہم نے بیان المدسوس کیا اور مارکہ حق جس کو ہم آج سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اس کو ہم نے یاد رکھا ہوا ہے اور آگے بھی ہم کمپلیٹلی تیار ہیں. فارمیشن کمانڈرز اور کورس کمانڈرز نے مل کے اس چیز کی جو ہے جو فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتیں ہوتی ہیں اور تیاری ہوتی ہیں اس کے اوپر جو ہے کہا کہ ہمیں کمپلیٹ اطمینان ہے. اب جو چیز اس میں یہ جو ذکر ہو رہا تھا مولانا صاحب کا، دیکھیں یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. علماء کرام کے اوپر ابھی رشید صاحب نے بھی ذکر کیا، مولانا ادریس صاحب نے پچھلے چند دنوں میں یا چند مہینوں میں کھل کے جو ہے آرمی چیف کی اور جو گورنمنٹ آف پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف جو کارروائیاں تھیں اس کو جو ہے ایگری کیا، سراہا. اب یہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان ہیں، یہ ایسے جو علماء کرام ہیں، دینی جو مدارس ہیں یا جو ان کے اجتماعات ہوتے ہیں یا جو مذہبی جگہیں ہیں، وہاں پہ اٹیک کرتے ہیں. پچھلے سال جو ہے وہ ادھر ہی کوڑا خٹا ککانیہ کے اندر جو جمعے کی نماز کے اندر ہوا تھا، وہاں پہ ایک اٹیک ہوا اور بہت بڑی جو ہے وہ کیجولٹی ہوئی وہاں پہ. اسی طرح بے تحاشا اور واقعات بھی ہیں. اچھا، نہ تو یہ دینی ان کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن ہے، نہ ان کے پاس کوئی پولیٹیکل جسٹیفیکیشن ہے. یہ جو فتنۃ الخوارج ہیں یہ فساد کی، خون کی اور جو ہے اس کی جنگ صرف لڑ رہے ہیں. کوئی دینی جواز نہیں ہے، کوئی سیاسی جواز نہیں ہے، صرف جو ہے انتشار پھیلانے کی جو ہے یہ سیاست کر رہے ہیں. اس کے جواب میں ہمارے لوگ بھی کھڑے ہوئے ہیں. ہمارے یہ وہ مذہبی لوگ ہیں جو سٹیٹ کے نیریٹو کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ یہ جو جھوٹ کی جو جنگ جو اس فساد نے لگائی ہوئی ہے اس کا کوئی سپورٹ نہیں ہے، جہاد سے کوئی تعلق نہیں ہے، جہاد کا صحیح فلسفہ وہ لوگوں کو سمجھا رہے تھے اور گمراہ کرتے ہیں نوجوانوں کو. تو یہ اس کے خلاف میرا خیال ہے آج کور کمانڈر کانفرنس میں بھی دوبارہ اعادہ کیا گیا. اور اس کے علاوہ جو ہمارے جو علماء کرام جو اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں وہ بھی اس چیز کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، آپ جو مرضی کر لیں، ہم حق کے اوپر ہی رہیں گے. ٹھیک ہے.
ابھی دہشت گردی کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، کور کمانڈر کانفرنس کے حوالے سے ہم نے بات کی، دہشت گردی کو خانے کے لیے ایک ہمیں بڑی زبردست قسم کی حکمت عملی نظر آ رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مارکہ حق کے حوالے سے بھی ہم بات کر رہے ہیں، اور وہ بھی سیلیبریشنز اس کے ساتھ ساتھ جاری ہیں۔ پاکستان کی ایک بہت بڑی فتح، ایک بہت بڑی جیت، اور دشمن کی ایک بہت بڑی ناکامی، اس کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے کو ہے، اور اس حوالے سے مختلف تقریبات جو ہیں اس وقت ہم پورے ملک میں دیکھ رہے ہیں، شو بزنس انڈسٹری سے لے کے بزنس کمیونٹی تک، سیاسی سماجی شخصیات تک جو ہیں وہ اس کے حوالے سے گفتگو کر رہی ہیں، اور پاکستان کی ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہیں اس کو سراہا جا رہا ہے، ان کے خدمات کو سراہا جا رہا ہے۔ اسی طرح کی ایک تقریب جو ہے آج وزارت اطلاعات و نشریات کے زیر اہتمام بھی ہوئی ہے، دی بیٹل آف ٹروتھ کتاب کی آج رونمائی ہوئی ہے۔ مارکہ حق میں نوجوانوں اور قومی میڈیا کا انتہائی مثبت کردار تھا۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ صاحب کا یہ کہنا تھا، بھارت کا ہندتوا نظریہ جو ہے وہ خطے میں امن و امان کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے، یہ کہنا تھا وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کا۔ اور مارکہ حق کا چونکہ 1 سال مکمل ہو رہا ہے، فنکار، تاجر برادری اور سیاسی سماجی حلقوں کی قوم کو مبارکباد بھی ہمیں اس موقع پر دیکھنے کو مل رہی ہے۔ ایکس سروس مین سوسائٹی کی نیوز کانفرنسز بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ مارکہ حق میں افواج پاکستان نے جس طرح دشمن کو ناکوں چنے چبوائے، یہ اس وقت ایک بڑے اعلیٰ پیمانے پر ہمیں سیلیبریشنز نظر آ رہی ہیں۔ قوم بہت خوش ہے اور اس کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔ افواج پاکستان نے جس جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کیا اس کو، اور اس حکمت عملی کو یاد کرتے ہوئے مختلف ریلیاں جو ہیں وہ ملک میں اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری یہ نوجوان جو ہیں وہ بڑے ایکسائٹیڈ ہیں اس حوالے سے، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز لیول پر بھی ہمیں اس حوالے سے تقریبات نظر آ رہی ہیں۔ ایک بڑی اہم ایک اور تقریب ہے جس کا آج انعقاد ہوا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب نے اسلام آباد میں سفراء اور ڈپلومیٹک کور سے خطاب کیا ہے۔ پاکستان میں مارکہ حق کی پہلی سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کا اس موقع پر یہ کہنا تھا، انہوں نے کہا کہ پاکستان نے اپنی سرزمین کا بھرپور انداز میں دفاع کیا، ملکی امن اور استحکام کے لیے پاک فوج نے دلیری سے جوابی کارروائی کی، اور بھارت نے جتنے بھی الزام تراشی کی، جس قسم کا بھی انہوں نے اس حوالے سے رویہ اپنائے رکھا، جو بیانیہ بنانے کی کوشش کی، ہمارے اوپر جہریت انہوں نے کی، لیکن اس میں وہ مکمل طور پر ناکام رہے ہیں، اور یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے، ہماری سیکیورٹی فورسز کی کامیابی ہے، ہماری قوم کی کامیابی ہے اس کامیابی کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایران امریکہ جنگ کے حوالے سے بھی جو پاکستان کی ثالثی اور پاکستان کا سفارتی سطح پر جو کردار رہا ہے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے بریفنگ دی ہے اس موقع پر۔ اسی حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ صافی صاحب، یہ بڑی اہم تقریب رہی، بلکہ میں آپ کی طرف واپس آؤں گی صافی صاحب، کچھ اور چیزیں بھی ہیں، ذرا ہم تھوڑا سا، آج 5 مئی ہے، 5 مئی کے حوالے سے جو اس وقت ہم نے دیکھا کہ سارے معاملات رہے 2025 میں، ہم ساتھ کے ساتھ ان کو بھی تھوڑا سا ریفریش کر رہے ہیں۔ پاکستان نے یہ جنگ نہ صرف سرحدوں پر لڑی، بلکہ پاکستان نے یہ بیانیے کی جنگ جس قدر ایک طاقتور انداز میں، ایک مضبوط انداز میں اور جس دلیری سے لڑی ہے، وہ بھی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ ہم نے دیکھا کہ اس موقع پر جو انفارمیشن منسٹر ہیں وہ انٹرنیشنل میڈیا کو ایل او سی پر لے کر گئے، اس کا انہوں نے دورہ کروایا، اور تمام تر جو حالات تھے، جس طرح سے جارحیت پاکستان پر ہو رہی تھی انڈیا کی جانب سے، وہ تمام تر چیزیں شواہد کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ پورے انٹرنیشنل میڈیا کو دکھائیں، انہیں انگیج رکھا، اور لمحہ بلمحہ صورتحال ان کو دکھاتے رہے۔ اس موقع پر جو انہوں نے گفتگو کی، میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ وہ سن لیں، پھر بعد میں آ کے اس پہ بات کرتے ہیں۔ یہ جو جھوٹ اور پروپیگنڈا ہے بھارت کا، یہ بے نقاب ہو چکا۔ دنیا اب یہ تسلیم کر رہی ہے، انٹرنیشنل جو چینلز ہیں وہ دکھا رہے ہیں کہ بالکل ایک جھوٹی ویڈیوز چلائی گئیں، اس معاملے کی، پہلگام معاملے کی ایف آئی آر رجسٹر کی گئی تقریباً اس معاملے کے 10 منٹ بعد۔ اتنا سیکیورٹی اور انٹیلیجنس فیلئر اور ایک فالس فلیگ پاکستان پہ تھوپنے کی ناکام کوشش کی گئی۔ پاکستان نے جب کہا کہ انویسٹیگیشن کر لیں، امپارشل، ٹرانسپیرنٹ اور فیئر انویسٹیگیشن کر لیں، تو اس کا مطلب ہے our hands are clean۔ تو یہ یہاں آنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو یہ بات دکھائی جائے کہ جو بھارت پروپیگنڈا کر رہا ہے پاکستان کی کچھ جگہوں کا نام لے کے، وہ بے بنیاد ہے، من گھڑت ہے، it is rejected, it is false, it is fabricated, it is concocted۔
یہ فیبریکیٹڈ جو بیانیہ ہے دنیا نے اس کو تسلیم نہیں کیا. جو پہلگام فالس فلیگ ہوا اس کو انڈیا کے اندر بھی لوگوں نے تسلیم نہیں کیا, اس کو ریجیکٹ کر دیا. صافی صاحب اس حوالے سے حقائق بہت سارے ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں, بہت ساری خبریں ہیں, کسی ایک کے بارے میں میرا خیال ہے بات کرنا مشکل ہے. اٹس اپ ٹو یو. جو میں نے انٹرو میں بہت ساری باتیں کی ہیں, اس کو آپ کیسے انالائز کرتے ہیں؟ بالکل آپ نے جو جتنا اس سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کی بڑی کامیاب رہی ہے, کیونکہ واقعی یہ موضوع بہت وسیع ہے اور تقاریب بھی اس حوالے سے پاکستان میں بہت ساری ہوئی ہے. لیکن آخر میں جو آپ نے وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ صاحب کی جو گفتگو ٹھیک 1 سال پہلے جو انہوں نے گفتگو کی تھی ان مقامات پہ غیر ملکی اور ملکی میڈیا کی موجودگی میں, جہاں پہ ہندوستان کا دعویٰ تھا کہ وہاں پہ دہشت گردی کے کیمپوں کو نشانہ بنایا گیا ہے یا انہوں نے اپنے اہداف کو حاصل کرنے کی کوشش کی, اس کے بعد جو ہے اس 1 سال کے دورانیہ میں جو بات ہمیں اس وقت بھی عطا اللہ تارڑ صاحب کی بات پہ یقین تھا, پاکستان ریاست کے جو ان کا موقف تھا اس سے ہم اتفاق کر رہے تھے, لیکن آج پوری دنیا پاکستان کے موقف کو تسلیم بھی کر رہی ہے اور پاکستان کے ریئیکشن کو جائز قرار دے رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ سال گزرنے کے باوجود کسی ایک ملک نے پاکستان کی ریٹیلیشن کو نہ تو کنڈیم کیا, نہ پاکستان کے دعوے جو پاکستان دعوے کر رہا ہے, بلکہ دعوے نہیں بلکہ جو حقائق بیان کر رہا ہے اس کو تسلیم کر رہا ہے, اور بھارت کے پروپیگنڈے کو جھوٹ اور من گھڑت قرار دیا جاتا ہے. بھارتی ریاست جس طریقے سے ذلیل اور رسوا ہوئی, اس سے بڑھ کے ان کا میڈیا, ان کا بیانیہ پٹ چکا. اور میں جو بار بار ہم کہتے ہیں کہ پاکستانی بیانیہ جیت گیا, میں اس سے اتفاق نہیں. پاکستان چونکہ بیانیہ نہیں پیش کر رہا تھا, پاکستان حقائق پیش کر رہا تھا. بھارت بیانیہ بنانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا اور اس میں وہ آج تک ناکام اور نامراد ہے, اور انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح پاکستان جو ہے سرخرو رہے گا اور بھارت کا سر اسی طرح نیچا رہے گا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ایک تو اوورآل مارکا حق کے حوالے سے ہم جو بات کر رہے ہیں, پاکستان کی ایک بہت بڑی جیت, ایک بہت بڑی فتح جس کو بہت عرصے تک یاد رکھا جائے گا اور پوری دنیا یاد رکھے گی. اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ پاکستان کس طرح سے لائم لائٹ میں آتا گیا, پاکستان کے لیے کیسا دروازہ کھل گیا کہ پوری دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے, چاہے وہ امریکہ ایران کی ثالثی کی بات ہو یا مختلف مسائل ہوں, پاکستان جو ہے وہ بڑا اہم کردار اس میں ادا کر رہا ہے. اس حوالے سے میں چاہوں گی اپنا ٹیک دیجیے گا. پھر آج جو نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب نے جو اسلام آباد میں ڈپلومیٹک سفرا اور ڈپلومیٹک کورس سے خطاب کیا ہے, اس موقع پر جو ان کی گفتگو رہی. اچھا دیکھیے ناہید, یہ تارڑ صاحب کا ہم نے یہ گفتگو سنی LOC پر غیر ملکی صحافیوں کے ساتھ, جی ایک یہ واقعہ, اور آج جو فارن آفس میں جو ڈپلومیٹس ہیں ان سے جو خطاب کیا ہے نائب وزیر اعظم اور نائب اپنا وزیر خارجہ صاحب نے, یہ دونوں کا کیا سگنیفیکنس ہے؟ پہلے واقعے کا جو تارڑ صاحب کا ہے, اس کا سگنیفیکنس یہ ہے کہ جب قوم پر کوئی آزمائش آئے, اگر کوئی دشمن آپ پر جارحیت مسلط کرے تو اس مرحلے پر پاکستان کی زبان, وزارت اطلاعات, اس کا کیا کردار ہوتا ہے, اسے کیسے متحرک ہونے کی ضرورت ہے, کیسے وہ صبح و شام دنیا کے میڈیا کے ساتھ کنیکٹ کر رہے تھے. بالکل میں جس وقت یہ جنگ پاکستان پر مسلط تھی, میں پاکستان میں نہیں تھا, پاکستان سے باہر تھا, اور مجھے یاد ہے کہ صبح و شام ہم کہیں جاتے نہیں تھے, ٹیلی ویژن کے اسکرین کے سامنے بیٹھے رہتے تھے. دنیا کے جتنے چیلنج میں استنبول میں دیکھ رہا تھا ان سب پر باری باری عطا اللہ تارڑ اور DG ISPR اپیئر ہو رہے تھے. یہ کیا ہے؟ یہ ایک اس اعتماد کا اظہار ہے کہ پاکستان حق بجانب ہے. یہ جو ابھی صافی صاحب کہہ رہے تھے کہ نیریٹو نہیں, حقائق, تو پاکستان حق بجانب ہے, درست ہے, اور وہ اعتماد کے ساتھ دنیا کو حقائق سے آگاہ کر رہا ہے. اس کے مقابلے میں ہوا کیا, انڈیا میں چاہے ان کا فارن آفس ہو چاہے ان کی فورسز کے ترجمان ہو, وہ دونوں اس مرحلے پر کہیں چھپے بیٹھے تھے. حقائق ایسے تھے کہ ان کا سامنا نہیں کر رہے تھے. تو یہ دو وجہ سے
تارڑ صاحب کی مسائی کو اور DGISPR کی مسائی کو 2 وجہ سے یاد رکھنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ جو ان کے بعد میں آنے والے لوگ ہیں ان کے سامنے یہ مثال رہے اور اس سے وہ یاد کرتے رہیں کہ انہیں کس طرح سے انوویشن کرنا ہے, کس طرح سے بہادری سے آگے بڑھنا ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ تاریخ کا حصہ ہے اور تاریخ کے اس سبق کو ہمیشہ اجاگر کرتے رہنا چاہیے تاکہ آپ کا ہمت اور حوصلہ برقرار رہے. یہ جو دوسری بات اسحاق ڈار صاحب کا خطاب ہے, اسحاق ڈار صاحب کا خطاب دراصل اس اسٹریٹجی کا حصہ ہے جس اسٹریٹجی کو اختیار کیا ہم نے جنگ کے زمانے میں کہ دنیا بھر کو اعتماد میں لیا اور ان کے سامنے حقائق رکھے. تو اسے اس جنگ کے حقائق بھی تارڑ صاحب اپنا ڈار صاحب نے آج رکھے اور جو اس وقت دنیا میں جو پیش آ رہا ہے وہ بھی ان کے سامنے رکھے. اور جو اس کی تیسری ڈائمنشن ہے وہ ٹیررزم ہے. ٹیررزم کیا ہے؟ یہ پاکستان پر جو ٹیررزم مسلط کی جا رہی ہے یہ کسی یعنی ایک جعلی نظریے کے نام پہ کی جا رہی ہے. تو اقبال نے اس بارے میں کیا کہا ہے یہ بتانے کی ضرورت ہے دنیا کو کہ گر مقصد جہاد جو الارض است. اگر جہاد کا مقصد زمین کی بھوک ہے کہ جیسے آپ کو نظر آ رہی ہے افغانستان کی طرف سے اور ان کی طرف سے یہ باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت پاکستان پہ مسلط کی گئی ہے. مصرع سن لیں, در مذہب اسلام حرام است. اس قسم کا جہاد نہیں ہے, یہ ایک حرام قتل و غارت ہے, غارت گری ہے جس کا سامنا کرنے کی, اس کو ناکام بنانے کی اور اسے یوں سمجھئے کہ بالکل کچل دینے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اچھا نازیہ, اسی جو ہم بات کر رہے ہیں, ایک تو بارڈر پہ جنگ لڑی جاتی ہے اور دوسرا حقائق پوری دنیا کے سامنے رکھے جاتے ہیں. ہم نے یہ دیکھا کہ یہ بہت بڑا واقعہ ہوا اس سال کا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہم نے دنیا کو اس سے آگاہ کیا, حقائق سامنے رکھے, پاکستان کا پوائنٹ آف ویو ہم دنیا کے سامنے لے کر آئے اور جو ظاہریت انڈیا کی طرف سے کی گئی وہ ساری چیزیں ہم نے کھول کر رکھ دی اور دنیا نے اس بات کو تسلیم بھی کیا. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ناہید. ایک تو جنگ سرحدوں پہ لڑی جاتی ہے جس طرح سے ہم نے اس کو لڑ کر کامیاب ہو کے دکھایا, اور دوسرا جو رول ہے آج کے جدید دور میں وہ ہمارے میڈیا کا بھی رول ہے. جس طرح سے عطا تارڑ صاحب لے کے گئے انٹرنیشنل میڈیا کو, ہمارے کچھ لوکل میڈیا کو بھی LOC کے اوپر, اور انہوں نے بتایا جا کے اس جگہ کا وزٹ کرایا, ساری صورتحال بتائی کہ ہم دیکھیے جتنے ثبوت ہے ہم نے دے دیے, لوگوں کو بتا دیا کہ پوری دنیا کو دکھا دیا کہ پاکستان کے ہاتھ بالکل صاف ہیں. یہ فیبریکیٹڈ ہے, یہ بیانیاں بناتے ہیں, بیانیاں کریٹ کیا جاتا ہے میڈیا کے ذریعے, اس چیز کو ودن ڈیز اس چیز کو اوپر لے کے جایا جاتا ہے. پہلگام میں 10 منٹس کے اندر پاکستان کے اوپر الزامات بھی لگا دیے گئے. لیکن دیکھیے پاکستان کے خلاف بھارت جو بیانیاں بناتا ہے وہ صرف آج کے واقعے کی بات نہیں ہے. پاکستان نے ہمیشہ ہی یہی حرکتیں کی ہیں, بھارت نے انڈیا نے ہمیشہ پاکستان کے اوپر اسی طرح کے الزامات لگائے ہیں, آپ نے اسی طرح کی باتوں کو مروڑ تروڑ کے پیش کیا. لیکن پاکستان نے پھر جو حقیقت پوری دنیا کے سامنے رکھی, کیونکہ حقائق اپنی جگہ موجود رہتے ہیں, وہ کبھی چینج نہیں ہوتے. وہ کل بھی پاکستان اپنی جگہ پہ سچا تھا, آج بھی ہے, اور ہمیشہ پاکستان نے حقائق پہ ہی بات کی ہے. بیانیاں من گھڑت سٹوری جو ہے وہ صرف انڈیا جو ہے وہی گھڑ سکتا ہے اور ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. باقی میڈیا نے اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کیا. دیکھیں ہماری پاک فوج نے تو اپنی جنگ لڑی اور جیتا, لیکن ہم نے سوشل میڈیا ہم ہو چاہے مین سٹریم میڈیا ہو, ہماری قوم نے, پاکستانی انفارمیشن منسٹری نے, ہماری گورنمنٹ نے, سب نے مل کر اپنا اس جنگ جو ہے وہ اپنا حصہ. ہماری سابیو ٹیک آن اٹ سر. جی, اس ساری گفتگو سے ایک بات یہ اب صاف ظاہر ہے کہ جو جدید جنگیں ہیں وہ صرف میدان جنگ میں نہیں ہوتی, اس کا ایک بڑا حصہ میڈیا کے اندر ہوتا ہے, سفارتکاری کے اندر ہوتا ہے اور عالمی رائے عامہ کے اندر ہوتا ہے. بھارت نے جس طرح بھی رشید صاحب کہہ رہے تھے, انہوں نے شور کیا, پاکستان نے اپنا موقف رکھا دنیا کے سامنے, انہوں نے الزام لگائے, ہم نے شواہد کا مطالبہ کیا, انہوں نے جو ہے سفارتکاری کو جگہ نہیں دی, ہم نے دفاعی تیاری کے ساتھ سفارتکاری کا راستہ کھلا رکھا. اس سے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ جو پاکستان کا جو موقف ہے اور جو ہماری اطلاعات کی منسٹری اور اس کے علاوہ ہماری جو ISPR کی جو تینوں ISPR تھی, آرمی, ایئر فورس اور نیوی, انہوں نے ایک بڑے منظم طریقے سے جو ہے نا پاکستان کا موقف رکھا. آپ نے دیکھا کہ روایتی جو میڈیا بھارت کا تھا وہ اس نے صرف الزام لگایا, اس نے جو ہے نا ایک جنگی جنون پیدا کرنے کی کوشش کی, کوئی تحقیقات نہیں ہوئی, صرف الزام تراشی ہوگی, سفارتکاری کو بالکل انہوں نے چھوڑ دیا. اور
کوشش کی کہ تمام وہ جنگی جنون اپنی عوام کے اندر لے آئیں. یہاں سے بڑا کمپوزڈ اور کمپریہنسو رپلائی تھا. آپ لائن آف کنٹرول پہ گئے جو بھی آپ نے ویڈیو دکھائی, اس کے علاوہ جو ہے ہر روز کے موقع کے اوپر جو ہے انہوں نے گفتگو جو ہے وہ روز ٹی وی کے سامنے آ کے انٹرنیشنل میڈیا اور لوکل میڈیا کے ساتھ کی, اور پھر اس کے بعد سفارتکاری کو جو ہے مسلسل وہ باقی انٹرنیشنل کیپٹل کے ساتھ رہے. تو میرا خیال ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان کا کمپریہنسو سٹانس تھا, ملٹی ڈومین سٹانس تھا, انہوں نے ان سارے ایریاز کو رکھا اور دنیا کے سامنے حقائق اور اپنا جو سچ تھا وہ بتایا, اور اس کا آپ نے نتیجہ دیکھ لیا کہ 1 سال ہوا ہے, ایک انٹرنیشنل کیپٹل نہیں ہے سوائے اس کو چھوڑ کے اسرائیل کو اور کابل کو, دنیا کا ہر کیپٹل جو ہے وہ پاکستان کے موقف کو جو ہے اس پورے سال میں ایگری کرتا ہے. بالکل اس کو ایگری کرتا ہے, اور پاکستان اس وقت جس پوزیشن پہ نظر آ رہا ہے یہ کبھی ہم نے اس سے پہلے نہیں دیکھا تاریخ میں, جو پاکستان کو اس وقت جس طرح سے سرخرو ہوا ہے اور جو مقام حاصل ہوا ہے, اور کہا کہ یقیناً ہماری ایک بہت بڑی جیت ہے, ایک فتح ہے, اور اس کو ہم سیلیبریٹ کرتے رہیں گے. میں تمام تر پینلسٹوں میں ساتھ تھے, ان سب کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.